अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और नैब का फैसला जो पिछले चीफ जस्टिस जो थे साबिका उमर अता बंदियाल साहब ने जो फैसला किया था और वो नैब के हवाले से था, उसके असरात अब आज हमें नज़र आए हैं। आज नैब के जो अहदेदार हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा है और उन्होंने डिटेल्स मांगी हैं और 80 से ज़ायद केसेस खुल गए हैं। अब 80 से ज़ायद केसेस जब खुल गए हैं, क्या इतनी तेज़ी क्यों आ रही है? साथ साथ पहले एक तारीख आ नहीं रही थी, यानी कि इलेक्शंस की डेट कोई दे नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं दे रही, नून लीग दे चुकी है, पीपल्स पार्टी मांग रही है, लेकिन एक तारीख दी थी और वो थी 21 अक्टूबर की कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ लाएंगे। जब वो वापस तशरीफ लाएंगे तो ये बात थी कि उनको पनामा बना के अकामा पर निकाला गया, लेकिन ये बात नहीं थी कि जनरल बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो उनके अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अचानक से उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ के ओथ लेने के बाद उन्होंने ये मुतालबा बना कर दिया है और आज उसको दोबारा री एंडोर्स किया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के साथ जो है कटहरे में लाना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। और अब वो कह रहे हैं ये कौमी मुजरिम है और राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में कहा ये कौमी मुजरिम है, मगर पार्टी फैसला करेगी कि इनके साथ क्या करना है, इनके साथ इंसाफ किस तरह से लेना है, लेकिन ये मुजरिम कौमी है लेकिन फैसला पार्टी करेगी। और पार्टी में भी लगता है कि कोई मसला चल रहा है क्योंकि आज नून लीग का कोई रहनुमा हमें मिल नहीं रहा और जो मिलते हैं वो फिर बाद में कहते हैं कि हम नहीं आ सकते आपके शो में, सॉरी कोई मसरूफियत आ गई है, यानी कि कहने को कुछ बाकी रह नहीं गया है। शहबाज शरीफ साहब अभी आए थे लंदन से, बस अभी आया ही चाहते थे कि वापस चले गए और बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम लेके गए और इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इतना इंपॉर्टेंट ये फैसला है और इतना इंपॉर्टेंट मैसेज था कि उनको बजाते खुद जाके इस मैसेज को डिलीवर करना पड़ा। अब इस मैसेज को डिलीवर करने में जो खदशा जाहिर हो रहा है वो यही हो रहा है कि शायद आने वाले इलेक्शंस या तो डिले हो रहे हैं या फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जगह नहीं बन पा रही है। दिल में तो जगह है, मुल्क और अवाम के सामने शायद जगह नहीं है। अभी हमें बार बार ये तासुर देती हैं मरीम नवाज साहिबा कि वो जा रही हैं अवाम में जा रही हैं, वो अवाम में नहीं जा रही, वो अपनी पार्टी कन्वेंशन में जा रही हैं। अगर अवाम में निकल के वो जाएंगी तो शायद उनको ये मालूम हो कि नवाज शरीफ साहब इतने भी पॉपुलर नहीं हैं और उनके जो सेटबैक्स हैं वो शायद उनके कमबैक से बड़े हैं। और हालिया तौर पर हम ये देख रहे हैं कि एक मीटिंग और होगी जिसमें सिर्फ 3 लोग होंगे और वो है मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, जो पार्टी के आने वाले मामलात को सेटल करेंगे और आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी सख्त फैसले लेंगे। ये 3 लोगों की जमात रह गई है। क्या हुआ? वो इतनी जमहूरी जमात थी, इतने इनके लोग थे, पता नहीं वो क्या हुए सारे। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी एजाज सैयद साहब, वेरी इन्फॉर्म्ड, वेरी अप टू डेट विद एवरीथिंग। थैंक यू एजाज साहब, आपने ज्वाइन किया। हमारे साथ जहांगीर जदून साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। और हमारे साथ मौजूद हैं मुराद राज साहब फ्रॉम इस्तेहकाम पाकिस्तान। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, लेट मी स्टार्ट विथ यू कि एक तो ये शहबाज शरीफ कौन सा इंपॉर्टेंट पैगाम लेके गए हैं कि एक ही दिन में उनको वापस जाना पड़ा और पर्सनली खुद जाना पड़ा उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए। व्हाट्सएप, खत, ईमेल, ऐसा कुछ अरसाल नहीं हो सकता था, बजाते खुद वो गए हैं। कितना डिस्टर्बिंग है ये? सना, पहली बात तो ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब का अचानक जाना वापस, इस बात की इंडिकेशन है कि दाल में कुछ काला है। और सना, मैं जाती तौर पर समझता हूँ, मेरे पास एज पर टुडे अभी तक जो है ताज़ा तरीन मालूमात अपडेट नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास कुछ और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शन बहुत सारे हल्के समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये गलत सही की डिबेट में मैं नहीं जा रहा, मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है नैब का एक फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और ये वो फैसला जो कि नैब के अंदर की, मैं आपको बता सकता हूँ बात, कि नैब के अंदर जो अफसरान थे, नैब के जो नए चेयरमैन है रिटायर्ड जनरल साहब, वो बड़े खुश थे। ऑलरेडी ये फैसला आने से पहले उनको पता था कि ये इस तरह का फैसला आ रहा है, ठीक है। तो अब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। मैं कयास कर रहा हूं और मेरा कयास काफी हद तक करीब है, मुझे नहीं पता कि पूरी बात क्या है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मशवरा जाए कि वो वतन वापसी का रिव्यू कर लें, अपनी जो पाकिस्तान आमद है, वापस आमद। मेरा अंदाजा है, मैं अंदाजे के ऊपर बात कर रहा हूँ अगेन, कि मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब मियां साहब को एक बार फिर कहने गए हैं कि जिस तरह पहले सितंबर के तीसरे हफ्ते में आना था तो डेट चेंज की गई थी, अक्टूबर में कर दी गई थी डेट। अब मेरे ख्याल में एक बार फिर शायद इस बात पे सोचा विचार होगी कि नवाज शरीफ साहब की जो डेट है वो मौखर की जाए या ना की जाए। कम अज कम शहबाज शरीफ साहब का मशवरा यही है
آگے وہ کرتے ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی ڈیٹ واپسی کی چینج کرتے ہیں یا نہیں، لیکن میرا جو میری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ شہباز صاحب اپنے بھائی کو مشورہ یہی دیں گے کہ وہ وطن واپسی کی جو ڈیٹ ہے وہ اس کو ریویو کر لیں. ریویو کرنے کا مقصد ہے کہ ڈیلے کر لیں یا جلدی آ جائیں، اس سے پہلے آ جائیں یا اس کے بعد آ جائیں، یا پھر آنے کو ذرا تھوڑا سا ڈیلے ہی رکھیں؟ میں یہ ڈیلے کی بات کر رہا ہوں، آف کورس ڈیلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. نہیں اعجاز صاحب مجھے تو اچھا یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ یہ بات جب بھی کرتے ہیں جنرلز کا، جب بھی وہ نام لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ مائنس ہی سمجھے جاتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اداروں کے کرداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اسی لیے ہمارے اوپر سختی ہے، اس لیے ہم واپس نہیں آ سکتے. تو یہ گراؤنڈ تو لگ رہا ہے 2 دن پہلے سیٹ ہو گیا تھا کہ شاید واپسی میں کوئی رکاوٹیں ہیں کہ چلو اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو تازہ بیانیہ ہے اس کی اخلاقی حیثیت بھی چیک کرنی بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو 2018 میں یا 2017 میں یا 2014 سے آنورڈ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا، وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اس میں کچھ ججز بھی شامل تھے، یہ ساری باتیں درست ہیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بعد میں اسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی ووٹ دی ہے، اپنے اراکین پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو ووٹ دیں. اب اخلاقی جواز اس بات کا کیا رہ گیا ہے کہ وہ یہ سٹینس لیں؟ یا تو یہ ہے کہ وہ سب کے بارے میں سٹینس لیں، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ابھی تک ساقب نثار اور جنرل باجوہ کے دور سے ذہنی طور پہ نہیں نکلے. پاکستان جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہوا ہے. وہ اس دور میں بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، اکتوبر میں بھی زیادتی ہوئی تھی، اکتوبر 1999 میں بھی زیادتی ہوئی تھی، لیکن اب جو ہے پاکستان وہ بہت آگے جا چکا ہے. آج کے چیلنجز کچھ اور ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی ایک بڑی اخلاقی پوزیشن لیتے، آج کے حوالے سے تازہ ترین حالات کے حوالے سے بھی کوئی بیانیہ لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں لیا. میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ شاید ان کے لیے پرابلمز ہوں. ایکسیپٹیبلٹی کا چیلنج میاں صاحب کو جو پہلے تھا وہ شاید ابھی بھی ہے. مجھے اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور میں اس وقت تک یہ ڈاؤٹ فل رہوں گا جب تک میاں صاحب کو عدالتیں کلین چٹ نہیں دے دیتی کہ وہ واپس آئیں اور پھر آ کے الیکشن بھی لڑیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. اعجاز صاحب میرے ساتھ جہانگیر جدون صاحب بھی ہیں، مراد راز صاحب بھی ہیں. جدون صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نیب کے کیسز جو فوری طور پر کھول دیے گئے ہیں، 80 سے زائد کیسز، جس میں گیلانی صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، ان کے فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے، نواز شریف صاحب، یہ تمام کیسز دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں، یا کم از کم جب تک 3 اکتوبر کو جب سماعت ہوگی تشکیل آف بینچز کے حوالے سے، پریکٹس اینڈ پروسیجرز کے حوالے سے، وہ تو تب ہوگی. لیکن اس اسنا میں جو ہو رہا ہے اور جو تیزی اچانک سے آئی ہے، آپ اس میں کوئی اور معنی دیکھ رہے ہیں، یا یہ صرف ایز پر جو ہوتا ہے رولز کے ہو رہا ہے؟ نہیں، اس دن تو میں نے نیوز پیپر میں پڑھا تھا کہ چیئرمین نیب جو ہے اس نے میٹنگ کی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیٹیل ججمنٹ آنے تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے. تو یہ جو اچانک ایک دم جو ہے کراچی سندھ میں بھی کیس فارورڈ ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں جو ان کو 7 days کا ٹائم ملا ہے وہ اس کو کمپلائنس کر کے تو فوراً آج سنا ہے کہ جو اسلام آباد کی نیب کورٹ ہے ان میں بھی کیس چلے گئے ہیں. تو یہ لگ رہا ہے کچھ نیا کام شروع ہونے والا ہے اور بڑے کیسز تیزی سے جا رہے ہیں. تو میاں صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ توشہ خانہ والا ہے کیس ہے. باقی جو آلریڈی پہلے 2 کیس ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ٹرائل ہو چکے ہیں اور ان کی اپیل پینڈنگ ہے، اور ایک میں ججمنٹ سسپینڈ ہے اور دوسرے میں نہیں ہے. تو اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیوں ایک دم تیزی آ گئی. کنوکٹڈ تو ہیں وہ 2 کیسز میں کنوکٹڈ ہیں جدون صاحب، 2 کیسز میں کنوکٹڈ ہیں. ہاں نہیں وہ تو آف کورس 2 کیسز میں کنوکٹڈ ہے، اور ایک میں جو سزا سسپینڈ ہے. ان کو جو لیگل پروسیس ہے اس سے گزرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور انلیس کہ کورٹ بھی ساتھ نہ دیں اور گورنمنٹ بھی ساتھ نہ دے تو وہاں سے نکلنا تھوڑا سا مشکل ہے. آل دو کے کیس کمزور ہیں، لیکن جو لیگل کورس ہے، ڈیو کورس ہے، وہ اگر آپ کو بتائیں نا، بعض اوقات کورٹ اگر چاہیں تو بہت جلدی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کورٹ نہ چاہیں تو وہ 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے. اگر وہ چاہیں تو 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کو اب چلانا کس طرح ہے، یا وہ اپنے آپ چلتی ہیں. یہ تو پاکستان میں آپ کو سب کچھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو بعض اوقات تو یہ وہی کیسز تھے جو میری انفارمیشن کے لیے اگر آپ بتا دیں کہ العزیزیہ کیس میں سب سے پہلے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہے، وہاں سے انہوں نے ضمانت لینی ہے، کیونکہ وہ ایز پر جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں اور وہ گئے تھے علاج کے لیے، میڈیکل مسئلہ تھا اور اب لیگل مسئلہ ہے.
میڈیکل کلیئرنس شاید ان کو مل گئی ہے. پہلے 3-4 ماہ پہلے تو ڈاکٹر نہیں مل رہا تھا, پھر الاؤنس نہیں مل رہی تھی, اب ان کو لیگلی بھی وہ کلیئر ہو گئے, لیکن پھر بھی واپس نہیں آ رہے. تو یہ اعلیٰ عدلیہ جب اس کیس کو سنے گی تو وہ کس بنیاد پہ سنے گی کہ وہ آپ میڈیکل پہ گئے تھے اور کیونکہ آپ کو قانونی, آپ کو پولیٹیکل پرسیکیوٹ کیا گیا, مطلب یہ کوئی دلائل ہیں جو کورٹ میں دیے جا سکتے ہیں جو ان کے بیانیہ ہے, کیا وہ دلائل ہیں؟ نہیں, وہ اس میں دو دیکھیں نا آپ, اس میں 2 ہائی کورٹس انوالو ہیں. جو باہر بھیجا ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے بھیجا ہے ان کو کہ جی میڈیکل گراؤنڈ میں جا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ پیریڈیکلی میڈیکل رپورٹ سبمٹ کرائیں گے. اب میرے پاس وہ کوئی لیٹسٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پیریڈیکل رپورٹ سبمٹ کرائی ہیں اور کتنے انٹرول کے بعد کراتے رہے ہیں, اور اس میں ڈاکٹر کی کیا اوپینین ہے, یہ اب میرے سامنے کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ لاسٹ رپورٹ کب سبمٹ ہوئی ہے. لیکن جو آرڈر تھا آخری وہ یہی تھا کہ آپ پیریڈیکلی میڈیکل رپورٹ سبمٹ کرائیں گے. جہاں تک ہائی کورٹ اسلام آباد کا تعلق ہے تو انہوں نے جب اپیل سنی تو انہوں نے اپیل ان کی ڈسمس کر دی سبجیکٹ کو جی کہ جب وہ سرنڈر کریں گے, جب اپلیکیشن دیں گے تو پھر ان کی اپیل دوبارہ جو ہے اسی پوائنٹ سے سنی جائے گی یا بحال ہو جائے گی. تو یہ انہوں نے جو آخری آرڈر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب مریم اور کیپٹن صفدر کی کوٹل ہوئی تھی, تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ ان کی حد تک ابھی کیس کو میرٹ پہ سنا ہی نہیں ہے, بالکل ابھی نہیں سنا ہے. جب وہ سنیں گے آل دو کیس بنتا ہے نہیں بنتا تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو آپریٹر ہوتے ہیں جہاں پہ پیچھے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں. وہ یہ اگر فیصلہ کراتے ہیں ہائی کورٹ سے جی کہ آپ کیس ریمانڈ کر دیں تو گیا نا کیس, تو پھر آپ پتہ نہیں 6 مہینے لگ جائیں, سال لگ جائیں. تو یہاں پہ پہلے اس طرح سزا ہوئی ہے, اس طرح اگر چلے وہ کٹل بھی ہوتی ہے لیکن کٹل کرنے کے ساتھ ایک یہی کہہ دیتی ہے ایک دوسرے کیس میں جی آپ اس کیس کو یا کوئی اس طرح مینج ہو جاتا ہے. تو ہم نے تو دیکھا ہے ہائی کورٹ میں بھی چیزیں مینج ہوتی ہیں, اور جس طرح ان کو سزا ہوئی ہے سپریم کورٹ سے بھی مینج ہو گئی تھی. تو اب اس میں تو آپ بھی گیس کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے وہ وقت گیا. ابھی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو آئی تھنک وہ وقت اب نہیں ہے. لیکن چلے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاسبلٹی تو ہے, اور پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹی, اور یہ تو آپ کو پتہ ہے پاسبل ہے ہی. پاسبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں نا, ایک منٹ, مراد راز صاحب, سوری, پاسبلٹی ہوتی ہے لیکن کیا میں نے کہا پرسنٹیج تو ہوتی ہے. قاضی فاضل صاحب تو اپنے اینڈ پہ کریں گے, لیکن جو نیچے آپ کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, باقی ہائی کورٹس ہیں, تو وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں, تو ادھر ہر قسم کی پاسبلٹی ہے. سر اگر اس ملک میں 14 دفعہ ایک بندہ گرفتار ہو سکتا ہے اور پھر اس کو بیل مل سکتی ہے اور پھر وہ اس کو گرفتار کر لیا جائے تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی میں آپ کا سامنے مراد راز صاحب, آج آپ کے جو فارمر چیئرمین تھے جس پارٹی کو آپ بلانگ کرتے تھے اور اب نہیں ہے اس کا حصہ, اور ان کے جو چیئرمین بات کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے باجوہ صاحب کے حوالے سے, جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کے حوالے سے, وہ آج اسی پیج پر آ گئے ہیں. ایک پیج پر ہو گئے نون لیگ اور پی ٹی آئی. یہ حیرت کی بات ہے یا آپ کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں سرا, یہ آبویسلی حیرت کی بات تو ہے, کیونکہ ان دا سینس کہ پہلے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں رہنا, ایک دوسرے کے 180 ڈگریز پہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے, اور ایک دم ایک پیج پہ ہو جانا, آبویسلی اٹس الارمنگ. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بتا دوں, جو پہلے بات ہو رہی تھی, میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو وہ بتانے گئے ہیں کہ ابھی نہیں آنا. آئی ڈونٹ تھنک ہی از کمنگ بیک. یہ بات پہلے اگر 90% یا 70% پہ تھی تو اب 50% پہ چلی گئی ہے, جس طرح شہباز شریف صاحب واپس گئے ہیں. تو کیونکہ آبویسلی کئی ایسے کیسز نیب میں تھے جو کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ تھے, اوپن شٹ کیسز تھے جن کو ختم کر دیا گیا. سو اس لیے میرے خیال سے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے, بوتھ فار پیپلز پارٹی اینڈ فار پی ایم ایل این, یہ جو نیب کے کیسز پہ اتنی تیز ایکٹیویٹی آئی ہے. سو آپ دیکھنا کہ اس کی وجہ سے آئی تھنک ان کی جو اٹینشن تھی نا پہلے سارا الیکشن, اس سے ان کی ٹینشن اب بالکل ختم ہو جانی ہے, اور ان کو فکر اس وقت پڑ گئی ہے کہ یہ سارے کیسز کس طرح کھلنے لگے ہیں. سو اس لیے آپ دیکھنا کہ, اور آپ کو بھی یاد ہے جو کیسز تھے, جس دن اوتھ اٹھانا تھا اس دن جو کیس تھا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کیس تھا. اٹ واز ناٹ کہ جی کوئی زبردستی کا کیس بنایا ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز, بالکل بھی نہیں. I mean things were very black and white جو ان کے کیسز یہ والے تھے. سو آپ دیکھنا کہ آئی تھنک الیکشنز کی بجائے اس وقت انہوں نے یہ سوچ رہے ہونا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے فی الحال ہینڈل کیا جائے. دیٹ از دیئر نمبر 1 کنسرن.
اچھا یہ فرما دیجیے مراد راز صاحب, کیونکہ آپ نے خود یہ ذکر کر دیا نیب کے کیسز کے حوالے سے, تو یہ جو نیب کے کیسز کے حوالے سے تو پھر اب ہو سکتا ہے اگر نیوٹرل ہو گیا نیب, جو کہ تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے, تو پھر معلم جبہ بھی کھلے گا, تمام باقی کھٹک صاحب کے کیسز بھی کھلیں گے, جو محمد خان صاحب تھے ان کے خلاف بھی کیسز کھلیں گے. تو کیا یہ آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ پھر ہر کسی کے اوپر کارروائی ہوگی؟ کیونکہ آج نون لیگ تو کافی خوش نظر آ رہی ہے کہ اچھا یہ ریورس ہو گیا, ریورٹ ہو گیا ہے, تو اب نیب جو ہے پکڑ دھکڑ شروع کر سکتے ہیں نئے سرے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کی, اسپیشلی خیبر پختونخوا میں جو کیسز تھے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں سنا کہ یہ میرے خیال سے اکراس دا بورڈ ہوگا. جس طرف چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں ملک کی جا رہی ہیں, جو بھی چیز ہو رہی ہے میرے خیال سے وہ آپ کو اب اکراس دا بورڈ نظر آئے گی. آپ کو اس طرح نہیں نظر آئے گی کہ ایک پارٹی کو زیادہ لیوریج دیا جا رہا ہے, دوسری کو کم دیا جا رہا ہے. میرے خیال سے جو اب سے سٹیپس لیے جائیں گے, آئی تھنک دیٹ ول بی اکراس دا بورڈ, اور جس سپیڈ پہ یہ کام شروع ہوا ہے میرے خیال سے اٹ ول بی ایبسولوٹلی اکراس دا بورڈ. اچھا یہ فرما دیجیے گا مراد صاحب کہ کیا آپ کو پتا ہے الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ اور یہ آج ایک بیٹھک لگی ہے کیپٹل سٹی میں, اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے, کچھ حلقوں نے کی ہے کہ الیکشنز تو مزید ڈیلے میں جائیں گے. we're not even looking at February. so how real do you think that indication could be کہ الیکشنز نہیں ہوں گے اور فروری میں بھی نہیں ہوں گے؟ دیکھیں میری کل بھی بات ہوئی تھی, میں پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یہ کل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اور وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی فیبروری والی, اور جہاں تک ہماری انفارمیشن تھی کہ فیبروری میں فور شور الیکشنز ہیں. اصل میں بہت بڑی چیز جو بینک اس پہ صنع کر رہی ہے نا, وہ آپ کی سینٹ کر رہی ہے. سو اس کو کس طرح مینیج کیا جائے گا, دیٹ از اے ہیوج ایشو. سو میرے خیال سے فیبروری کا جو ہے, آئی تھنک اٹ شوڈ بی ان فیبروری, اور ہمیں تو ابھی تک یہی انفارمیشن ہے کیونکہ سینٹ کو obviously you cannot delay the Senate election, so اس لیے. ٹھیک ہے, that's a good point you've raised. اعزاز صاحب آپ میرے ساتھ اگر ہیں تو مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو نیب کے کیسز میں تیزی ہے ایز پر نارمل ہے, اور کم 3 اکتوبر could all this be reverted back to being reverted, if you know what I mean. جی بالکل, نیب کے کیسز میں تیزی بھی ہے, اور یہ ایک بڑا اسکرپٹ ہے جس کا حصہ ہے نیب بھی, اور میری اطلاعات کے مطابق اگلے آنے والے دنوں میں نیب میں کچھ اہم تبدیلیاں آپ دیکھیں گی. نیب کے مختلف دفاتر میں کچھ نئی تعیناتیاں بھی ہوں گی, تو وہ اس سے بھی آپ کو انڈیکیٹ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ کوئی چپ ہے, بارگیننگ چپ ہے کہ نیب کے کیسز بھی اچانک سے کھل گئے؟ کیونکہ ہم یہ سن رہے تھے کہ آب و ہوا میں اس چیز کی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ احتساب کا ایک دفعہ بازار پھر گرم ہوگا. تو یہ صحیح اندازہ ہے دس از اے بارگیننگ چپ کہ اگر آپ نے فیصلے اپنے حق پہ کروانے ہیں تو ذرا بیک آف, اسٹے اوے؟ دیکھیے ایک تھنکنگ بڑی لاؤڈ اور کلیئر ہے جس کی بازگشت آ رہی ہے, اور کسی چھوٹے موٹے سمجھ سے نہیں آ رہی, کسی عام آدمی سے نہیں آ رہی. بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں اپنی خاص میٹنگز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے, موجودہ سسٹم, جو چیف منسٹر پنجاب جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں, یا انوار کاکڑ جو انٹرم پرائم منسٹر جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں, تو ایک تھنکنگ ہے کہ اس سسٹم کو 5-10 سال کے لیے پرولونگ کیا جائے. یہ آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن کچھ حلقے ہیں جو بالکل یہ سوچ رہے ہیں اور اس بات کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ وہ کیونکہ وہ الیکشنز کروانے آئے تھے اور الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہے اور نگراں حکومت نے الیکشنز کروانے ہیں, لیکن ایک نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ چین میں موجود ہے, دوسرے امریکہ گئے ہیں, وہ بھی پرائیویٹ جہاز پہ گئے ہیں, یعنی کہ ہمارے جہاز پہ ہمارے پیٹرول کے پیسے. اس مہنگائی میں ان کو کمرشل فلائٹ نہیں ملی تھی, اور ابھی بھی وہ صرف ایرانین صدر ہی سے ملے ہیں جن سے ویسے واقعی کوئی اور ملتا نہیں ہے. تو ہمارا یہ اب لیول ہو گیا ہے, تو وی شوڈ لک ایٹ اٹ ہولسٹکلی. پھر یہ جو راز صاحب بات کریں اباؤٹ سینٹ, آپ اس کو کیسے مینج کریں گے؟ دیکھیں ثنا, آپ تو اس طرح سوال کر رہی ہیں جس طرح پاکستان میں سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. اگر پاکستان میں سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بات ہی ختم ہو گئی. اعزاز صاحب تھینک یو, آپ نے ریالٹی چیک دے دیا, لیکن پھر بھی جواب دے دیں سر. بس وہ میری طرف سے جواب ہی ہے. میں نہیں سمجھوں. اچھا ٹھیک ہے, بہت کہہ لگ رہے ہیں یہاں پہ بڑی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ آئین اور قانونی کوئی چیز نہیں رہ گئی. جدون صاحب اس پہ افسوس ہونا چاہیے, ہنسنا چاہیے ہمیں؟ انفارچونیٹ ہے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے,
اور یہ جو ہنسنا ہے نا یہ اس میں بھی ایک تکلیف ہے. یہ ہنسنا جو ہے یہ ہم اپنے حال پہ ہنس رہے ہیں, یہ ہم اس بات پہ ہنس رہے ہیں کہ بار بار ہمارے ساتھ یہی تجربات ہوتے رہے اور جس کے نتیجے میں آج ہم اس حال پہ پہنچ گئے کہ ہم کشکول لے کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں, اور ایک بار پھر ہم پر ہمارے ساتھ اس طرح کے تجربات کی باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر ہنسے نہیں تو روئے. جی حاضر اور کیا کریں جی صاحب. جی دیکھیں جی راز صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں راز صاحب ایک منٹ میں جدون صاحب سے کامنٹ لے لوں. جی یہ دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل آئین کے اندر ہی ہے. ہر ادارہ اگر آئین میں رہ کے کام کرے گا اور لوگوں کو جو ان کا رائٹ ہے وہ دے گا تو کام چلے گا. تو آپ بے شک کسی کو کیسز بنا لیں دبا لیں کچھ عرصے کے لیے, لیکن الٹیمیٹلی جب تک آپ قانون اور آئین کے مطابق اسٹیٹ یا گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی ہے آئین اور قانون کے مطابق ہے. ٹھیک ہے پاکستان کے اندر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, لیکن آپ پچھلے 1947 سے آگے اندازہ لگائیں تو ابھی تک جو بھی پاسبلٹی ہوتی رہتی ہے ان کا رزلٹ آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی آج دن تک کوئی امپروومنٹ تو نہیں آئی ہے. اب آپ کے پاس لیکن جدون صاحب آئین میں ہی آرٹیکل 6 ہے, آئین میں ہی آرٹیکل 6 کا فیصلہ آیا, آئین میں ہی یہ ہوا کہ جنرل مشرف کو طلب کیا گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ نہیں آئے. باقی سب کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, ان کو کمر میں درد ہوا وہ کبھی کورٹ واپس نہ آئے, ان کا انتقال ہو گیا, ان کا کفن دفن یہاں ہوا, ان کو واپسی پر نواز شریف نے لکھا کہ مجھے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے. یہ جب دل جاتا ہے کسی کو قومی مجرم بنا دیتے ہیں, کبھی کسی کو اپنے آپ سے کلیئرنس دے دیتے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں مجرم قومی ہے لیکن فیصلہ پارٹی کرے گی. تو یہ کون سا آئین کے اوپر کون چل رہا ہے؟ آئین کہاں کہتا ہے کہ آپ لندن جا کے بیٹھ جائیں, آئین کہاں کہتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں فیصلے کر لیں, آئین کہاں کہتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کو بند کر دیں, آئین کہاں کہتا ہے آپ ایک نئی پارٹی بنا لیں. آئین تو یہ سب کچھ نہیں کہتا نا. ہم کون سی چیز آئین کر رہے ہیں؟ جو آئین کو منوا رہے ہیں وہ بھی آئین کو فالو نہیں کر رہے. نہیں اس کے دیکھیں جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, میں ایگری کرتا ہوں. آئین یہ نہیں کہتا تو یہ کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. آج کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پوزیشن میں ہے جو انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ دی سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ کین اسٹیبلش گورنمنٹ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو آئین کا پھر یہی مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ کندھا دیتے رہے ہیں اور یہ کندھا آگے چلتا رہا ہے. ایک پارٹی کندھا پیچھے کرتی ہے تو دوسری آگے ہو جاتی ہے. تو اس طرح تو پھر آپ ایک انڈیپینڈنٹ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یا ڈیموکریسی آپ اس ملک میں نہیں دیکھ سکتے. اگر جو جانے والا پرائم منسٹر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہائیبرڈ رجیم تھا, میں بندوں کو لگواتا تھا بجٹ پاس کرنے کے لیے, کون سے لوگ آتے تھے مجھے نہیں پتا, کہاں سے آتے تھے, لائے جاتے تھے. تو اب جو دوسرے ابھی 18 مہینے 16 مہینے گزار گئے ہیں انہوں نے بھی امن میر کے پروگرام میں کیٹاگوریکلی ایڈمٹ کیا جی کہ ہائیبرڈ رجیم ہے. تو پھر اگر یہی کام کرتے رہیں گے تو پھر رجیم تو ہائیبرڈ ہی ہوگا, تو پھر چلانے والے جو ہیں وہ گورنمنٹ چلاتے رہیں گے, یہ آگے ایز اے پپٹ استعمال ہوتے رہیں گے. پھر اگر آئین پہ عمل نہیں کریں گے تو یہی ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. راز صاحب یور ورڈ آن دس اینڈ ویل ٹیک اے بریک. جی راز صاحب. جی دیکھیں میں ایک چیز آپ کو پہلے بھی بتا دوں, جو پہلی والی چیز تھی جس پہ بات ہو رہی تھی نواز شریف کے آنے کی. نواز شریف صاحب جیل سے گئے تھے, وہ واپس سیدھا جیل پہلے آئیں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ پہلے آئیں گے تو ان کو بیل ملی بھی ہوگی. پلیز یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے, یہ لوگوں کو بات یاد نہیں رہتی کہ آپ کی بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے وہاں پہ ختم ہوئی تھی. وہ یہ نہیں اس طرح ساری دنیا اٹھ کے لنڈن چلی جائے اور واپسی پہ بیل لے کے گھر آ جائیں, اس طرح نہیں ہوتا. ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو جیل. جیل آئیں گے تو پھر وہاں سے آگے بات چلے گی. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں سنا کہ کیونکہ میں پبلک کا بندہ, میں پبلک میں جاتا ہوں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی اس وقت آپ لوگوں سے جا کے بات چیت کرے نا, عام عوام سے, کوئی انٹرسٹڈ نہیں الیکشنز کے اندر, کوئی نہیں چاہتا. ان کو پتا ہے کہ وہی شکلیں ان کو دوبارہ نظر آ رہی ہیں, یا نواز شریف یا شہباز شریف یا زرداری یا بلاول, وہی شکلیں ان کو دوبارہ نظر آ رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے 30 40 سال سیاست کی ہے, ہر دفعہ وعدے کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, آ کے حکومت کرتے ہیں, اسی طرح پھر چلے جاتے ہیں, پھر وعدے کرنے شروع ہو جاتے ہیں. سو پیپل آر ڈس اپوائنٹڈ. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الیکشنز کے ساتھ. ان کو یہ انٹرسٹ ہے کہ انہوں نے بچوں کی فیس کیسے دینی ہے, انہوں نے اپنے گھر میں کھانا کیسے لے کر آنا ہے, انہوں نے پیٹرول کا بل کیسے دینا ہے, انہوں نے بجلی کا بل کیسے دینا ہے. ان کو الیکشن سے کوئی مطلب نہیں ہے اس وقت, میں آپ کو یہ بتا دوں. ان کو آگے پولیٹیکل لوگوں سے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. وہ انہوں نے دیکھ لیا جو باری باری ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ سمجھدار اب ہو گئے ہوئے ہیں. وہ اب پرانے چکروں میں نہیں آتے. ان کو سمجھ آ گئی بھی ہے کہ یہ دوبارہ اگر وہی لوگ آئے تو وہی ہونا ہے جو پہلے ہو رہا ہے, جو پہلے ہوتا رہا ہے, جو ان کو ریلیف نہیں ملا. سو اس لیے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر آپ عام آدمی کا کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں الیکشنز کے اندر,
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہونے چاہیے, مگر اگر آپ عام آدمی سے بات کریں ان کو ایک سیکنڈ کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ الیکشنز ہوئے یا نہیں ہو رہے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز سید صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں مراد راز صاحب اور جہانگیر جدون صاحب. اعزاز صاحب, جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ, یہ بتا دیجیے گا کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر, کوئی رفٹ ہے حمزہ اور مریم کے حوالے سے, اور دوسرا یہ جو 3 لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے پارٹی کا بھی, آنے والے انتخابات کا بھی, آنے والے حالات کا بھی, اور مریم, شہباز اور نواز فیصلے کریں گے, کیا پارٹی میں کوئی رفٹ آ رہی ہے نظر؟ دیکھیے, پارٹی کے اندر رفٹ نہیں ہے, خاندان کے اندر رفٹ تھی, ہے, اور شاید آگے جا کے اور بھی ویزیبل ہوگی. یہ رفٹ دراصل شریف خاندان کے اندر رفٹ ہے ایک, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اس خاندان کے اوپر یا ان کی پارٹی کے اوپر کوئی استاد آن پڑتی ہے تو یہ ضرور قابل تعریف بات ہے کہ یہ تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. نواز شریف اب ان کے بڑے ہیں, جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بڑے بھائی کا بڑا بھرپور احترام کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جو بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی ہے یہ ان کا اپنا اپنا انداز ہے, لیکن دونوں کے مفادات ایک ہیں. تاہم جو بچے ہیں, بچوں کے مفادات میں ٹکراؤ موجود ہے. بچوں کی خواہشات اپنے اپنے انداز سے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ انوش رحمان تھی. انوش رحمان کا بیان صحیح یا غلط میڈیا پہ آیا کہ ماڈل ٹاؤن میں اب حمزہ کا نام نہیں چلے گا, آپ کو مریم کا نام لینا پڑے گا, مریم نواز کا. یہ بیان درست تھا یا صحیح تھا اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے. انوش رحمان نے پبلکلی آ کے کوئی اس کی تردید جاری نہیں کی, پرائیویٹلی وہ لوگوں کو کہتی رہی کہ وہ ایسا نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انوشا رحمان نے یہ جب بیان ان کے نام سے منسوب آیا تو آپ دیکھیے کہ حمزہ شہباز فوری طور پہ جو روپوش تھے نظر ہی نہیں آ رہے تھے. اگلے دن حمزہ شہباز جو ہے وہ نکل آئے اور انہوں نے آ کے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی اور بیسکلی وہ پیغام دیا مریم نواز کیمپ کو کہ میں ادھر موجود ہوں اور میرا نام بھی ہے. تو دراصل یہ جو لڑائی ہے یہ ہاؤس آف شریف میں ہے. جب ان کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو اس میں ایک یہ بات ہے کہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اندر لڑائی نہیں ہے. اور یہ جو پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بچوں کے مسائل ہوتے ہیں, بچے ہی مسئلے پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بچے ہی مسئلے پیدا کرتے ہیں. وہ اپنے چودھری برادران نے دیکھ لیا کہ وہ والدین. ہاں صرف ایک بات, دراصل جو مسلم لیگ نون ہے اس میں بڑے ذمہ دار اور بڑے منجے ہوئے پالیٹیشین موجود ہیں, لیکن اس کی جو فیصلہ سازی ہے وہ ہاؤس آف شریف کرتا ہے. اس کی فیصلہ سازی کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ اس پارٹی کے بڑے سے بڑے نام کو لے لیں. میں اگلے دن شاید خاقان عباسی صاحب سے جن دنوں یہ انٹرم پرائم منسٹر کا سارا معاملہ ہو رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی شہباز شریف صاحب جن نے یا نواز شریف صاحب نے آپ سے کسی قسم کا کوئی مشورہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کچھ اور جو لیڈرز ہیں ان سے میں نے پوچھا کو کوئی مشورہ کیا آپ سے انٹرم پرائم منسٹر کا نام دینے کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو وہ جو شریف فیملی کے جو بڑے ہیں, جو نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, یہ جو تین ہیں یہ کسی سے مشورہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. ان کے اندر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, ان کے اندر ون مین رول ہے. آپ دیکھیں پرویز رشید جیسا جو ذمہ دار آدمی ہے, ان کی ایک قربانیاں ہیں, وہ بھی ان کے 3 دفعہ اقتدار ہاتھ سے گیا نا, یہی حرکات نہیں تو اقتدار ہاتھ سے جاتا ہے, ایسے ہی ہے. راز صاحب ذرا جلدی سے آ جائیے گا, آپ یہ بچوں کے جو مسائل ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ چودھری برادران بھی ایک ہسٹوریکل ان کی آپسی ایک باہمی طور پر وہ ساتھ نظر آئے, ہر وقت ساتھ تھے, ہر برے اچھے وقت کو انہوں نے ساتھ دیکھا, لیکن پھر جب اولاد لڑ پڑی تو پھر وہ بھی لڑ پڑے. تو یہ ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ بالکل, آپ یہ دیکھیں, میرے سے بات کی ہے یا سوال کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. جی 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 راز صاحب آپ سے پوچھا ہے کیونکہ میں نے کہا اولاد ڈفرنسز کو ذرا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. نہیں بالکل, جو انہوں نے چودھری برادران میں ہوئے, جی بالکل, انہوں نے جو ابھی انالیسس کیا ہے بالکل 100% آن دا ڈاٹ ہے. جو نواز شریف فیملی کا انہوں نے کیا بالکل 100% آن دا ڈاٹ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے بڑوں میں ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ پہلے یہ تھی کہ جو بڑا ہوگا چھوٹا اس کی بات سنے گا. ان چودھری فیملیز میں بھی اور دوسرے سب فیملیز کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں, جو بڑا بھائی ہے جو وہ کہے گا اس طرح چلیں گے. آگے بچوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا.
बच्चों ने कहा है नहीं जी, क्योंकि बच्चों ने इतनी देर इक्तदार देख लिया हुआ है, उनको पता लग गया है कि इक्तदार के क्या मजे हैं, क्या सब चीजें हैं, तो उनमें लड़ाई है कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा। महंगाई में होश रुबा इजाफा और पेट्रोल की कीमतें आसमान पर, डॉलर नीचे आता है ऊपर जाता है, और डॉलर नीचे आ भी जाता है तो पेट्रोल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। इस मुल्क में इट्स सच अ जाइगेंटिक मेस, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और इवन अपने हम पर्सनल मामलात में भी देख लें तो जिस तरह लोग बिजली चोरी करते हैं, करप्ट हुक्मरान उन पर ही आते हैं जो खुद करप्शन करते हैं। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस जो है वो बंद करने का क्या तरीकाकार नैब के केसेस है, क्या इसको दोबारा ओपन कर देने से शफाफियत आ जाएगी, अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ होगा, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा? हार्ड टू से, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो 21 अक्टूबर की वापसी की डेट है उस पर नजर षानी होने जा रहा है, और ये नजर षानी की समात 3 अफराद करेंगे, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, और हम बात करेंगे जमहूरियत की, इस मुल्क में जमहूरियत की। इसी पॉइंट पे हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।